अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब पाकिस्तान वजूद में आया और पाकिस्तान और भारत जो है वो वजूद में आए 1947 में, तो उस वक्त जब यहाँ के लोगों ने उस तरफ और वहाँ के लोगों ने इस तरफ हिजरत करने का सोचा, तो आपको याद है कि उसमें ऐसे बेशुमार वाक़यात पेश आए। कत्ल गारत गरी उरूज पर थी, लूट मार उरूज पर थी। दोनों तरफ खून के प्यासे भी मौजूद थे, जायदाद हथियाने वाले भी मौजूद थे, मालो ज़र लूटने वाले भी मौजूद थे। लेकिन वहीं पर जहाँ ये सब कुछ गलत हो रहा था, जान बचाने वाले भी मौजूद थे। वो लोग भी मौजूद थे कि जिन्हें दूसरों की फैमिलीज़ में, यानी कि उनकी जो ख़वातीन थी उसमें अपनी माँ बहन बेटियों की झलक नज़र आई। उनमें वो भी लोग मौजूद थे कि शायद वो अगर कोई गलत काम करते तो बहुत सारी दौलत, बहुत सारा जेवर, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी ज़मीन, बहुत सारी जायदाद जो है वो आराम से अपने नाम कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ इंसानियत बाकी थी। उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़िंदा थी कि जिसने उन्हें रोके रखा। उनके ईमान ने उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। और ये मैं बॉर्डर के दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी ऐसे बेशुमार वाक़यात हमने सुने हैं, बचपन से लेकर आज तक सुनते आए हैं कि अपनी जान पर खेल कर भी लोगों ने दूसरे लोगों की जान बचाई, जो यहाँ से हिजरत करना चाहते थे या जो वहाँ से हिजरत करके यहाँ आना चाहते थे। माना बहुत जुल्म हुआ, बहुत ज़्यादतियाँ हुई, बहुत कत्ल गारत हुआ, लूट मार मची, पता नहीं क्या क्या दास्तानें हैं जो पढ़ें तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसके बीच ऐसी भी कहानियाँ, ऐसे भी वाक़यात, ऐसी भी चीज़ें सामने आई कि जो इंसान देखता है तो वो अपने जो है वो आंसुओं पर कंट्रोल नहीं रख पाता, और उसे उसे बहुत कुछ जो है वो न सिर्फ सीखने को मिलता है, बल्कि वो उसका ईमान ताज़ा हो जाता है कि हाँ, अच्छाई की, इंसानियत की भी कोई कदर है, कोई कीमत है, और अच्छे लोग अभी भी दुनिया में मौजूद हैं। तो ये सारी तहमीद बांधने का मकसद ये था कि अभी जो जड़ांवाला में वाक़यात हुए हैं, जहाँ हमारे ईसाई बहन भाइयों को बड़ी बेदर्दी से जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाया गया, उनका माल असबाब छीना गया, उनके घर बार जलाए गए, उनकी इबादत गाहों को जलाया गया, लूट मार की गई, जेवरात लूटे गए, गंदम लूटी गई, और मतलब जो जिसके हाथ आया, यहाँ तक कि मतलब सेन में लगे हुए नलके की जो हथियाँ हैं, जिसको आप वो जो हैंड पंप होते हैं, टूटियाँ हैं, फ्रिज हैं, एलसीडी हैं, बिस्तर हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आप कहें और उन्होंने लूट मार ना की हो। और ये सारा इस्लाम के नाम पे और ईमान के नाम पे, और वल्लाह आलम कौन सा ये उनके दिल दिमाग में जो है किसी ने भरा है कि ऐसा करेंगे तो शायद आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाएंगे या आपको बड़ा सवाब मिलेगा। मेरा ख़्याल है कि इन लोगों को रोज़े क़यामत या उससे बहुत पहले जो है अल्लाह के हुजूर जब जवाब देना पड़ेगा, और यकीनन देना पड़ेगा, तो इनके पास कोई जवाब भी नहीं होगा, कोई जवाज़ भी नहीं होगा, और ये अपने गुनाहों की, अपने जुल्म व ज़्यादती की और बर्बरियत की सख्त से सख्त सज़ा पाएंगे। ये मेरा ईमान कहता है और मेरी सोच है और मेरा पूरा यकीन है कामिल कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। वो ज़रूर इन लोगों को इस दुनिया में भी और आगे चल के भी दिखाएगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको पाको हिंद का हवाला दिया और जड़ांवाला से उसके लिए आपको मिसाल दी कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिससे ये पता चलता है कि जड़ांवाला में अभी भी इंसानियत ज़िंदा है। कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जो मीडिया पर इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुए, लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत सारी चीज़ें मेन स्ट्रीम तक नहीं पहुंची, लेकिन हम तक पहुंची, कुछ और लोगों तक पहुंची। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो देख कर, सुन कर और जान कर जो है वो दिल जो है वो थोड़ा सा, आप कह लें कि इत्मीनान में आया, दिल को एक आस हुई, एक ढारस बंधी कि जहाँ इतना जुल्म व ज़्यादती और बर्बरियत की मिसालें हमने देखी और सुनी, और लोगों को हिचकियाँ बांध के रोते देखा, माँओं बहनों बेटियों बच्चों को जो है वो हिचकियाँ बांध के रोते देखा, फैमिलीज़ को रुलते हुए देखा, घरों को और गिरजा घरों को जलते हुए देखा, और न जाने क्या क्या जुल्म के जो है वो पहाड़ तोड़े गए उन ईसाई बहन भाइयों पर कि जिनका शायद कोई कसूर नहीं था, सिवाय इसके कि उनका फ़ेथ जो है, उनका ईमान जो है, उनका अक़ीदा जो है वो हमसे ज़रा मुख्तलिफ है। वो भी अहले ईमान है, अहले किताब हैं, हम भी अहले किताब हैं, और इसके बावजूद उनके साथ ऐसा जुल्म व सितम जो है वो रवा रखा गया कि जो किसी सूरत जो है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको चंद वाक़यात सुना देता हूँ, और चंद वाक़यात से शायद आपको भी ये इत्मीनान और ये ढारस मिले
کہ واقعی ابھی انسانیت زندہ ہے. تو جڑاوالا میں ایک جو سٹوری سامنے آئی ہیں 3-4 اس میں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا اس میں ایک جو عیسائی پاسٹر ہیں یعنی کہ پاسٹر جاوید بھٹی صاحب, انہوں نے ایک بڑی زبردست چیز بتائی ہے جو سن کے مجھے بڑا یعنی کہ اطمینان ہوا کہ اس سارے ظلم و ستم میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں. اور اس میں سے ایک اچھی چیز یہ تھی, وہ پاسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو اٹھائے بھاگ رہے ہیں, لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ روتے چیختے چلاتے بھاگ رہے ہیں, تو مسلمان لوگوں نے ان کے لیے دروازے کھول دیے, انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی, انہیں کھلایا پلایا, ان کی حفاظت کی, انہیں دوسروں کے وہ جو جتھے تھے ان کے پیچھے ان کے ظلم و بربریت سے بچانے کے لیے پوری کوشش کی. اور بہت سارے واقعات میں وہ کہتے ہیں کہ یہ انہیں کامیابی ملی. اسی طرح ایک صاحب ہیں طارق رسول صاحب, یہ بھی پاسٹر بھٹی کے ساتھ ہی ایک جو ہے لوکیلٹی ہے اسی میں ہی رہتے ہیں. تو انہوں نے ایک ایسی چیز بتائی کہ جو بڑی ہی یونیک ہے, بڑی ہی ڈیفرنٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ میں نے اس سے پہلے ایسی کوئی چیز سنی ہوگی, اور یہ آپ بھی سنیں گے تو آپ بڑے حیران ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ یہ آس پاس کی بستیوں میں اتنا شور و غل ہے, یہ قتل و غارت گری کی طرف بات جا رہی ہے, لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں, لوٹے جا رہے ہیں, خواتین, بچے, عورتیں, بچیاں, بوڑھے, جوان سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے جو اپنے گھروں میں قرآنی آیات تھیں, کوئی پینٹنگز تھیں, کوئی تصاویر تھیں, کوئی ایسی چیزیں تھیں کہ جن سے ایسا تاثر ملے کہ یہ مسلمان گھرانہ ہے, وہ انہوں نے فوراً سے وہ چیزیں نکالی. اور جو بھی آس پڑوس کے ان کے کرسچن یعنی کہ عیسائی لوگوں کے گھر تھے, یا جو ان کے جاننے والے یا دوست احباب تھے, یا جو بھی لوگ تھے اس وقت اس موجود لوکیلٹی میں, انہوں نے ان کے گھروں کے سامنے وہ ٹانگنا شروع کر دیے, ان کی دیواروں پہ وہ لگانا شروع کر دیے, ان کے صحنوں میں جہاں جہاں ویزیبلی وہ چیزیں نظر آ سکتی تھی ان لوگوں نے وہ لگا دیں, تاکہ یہ لگے کہ یہ مسلمان گھرانہ ہے. اور جو مارنے والے آ رہے ہیں, جو لوٹنے والے آ رہے ہیں, جو ظلم کرنے والے آ رہے ہیں, انہیں یہ تھوڑا سا ایک احساس ہو کہ ہم جس گھر میں جا رہے ہیں وہ بھی اسی اللہ کا نام لیوا ہے, یا وہ بھی شاید مسلمان ہے. تو اس امید میں انہوں نے وہ چیزیں لگائیں کہ شاید یہ دیکھ کر وہ پلٹ جائیں. تو لیکن جو میں نے کچھ لوگوں سے جڑاوالا میں بات کی اور کچھ چیزیں جو میرے سامنے آئیں, اس میں کچھ تھوڑی سی میرا دل دکھا بھی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے باوجود بھی جنہوں نے یہ لوٹ مار کرنی تھی انہوں نے کی, لیکن کچھ لوگوں کو اس کام سے جو ہے کافی جو ہے وہ عافیت ملی, اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری کے اسباب پیدا ہوئے. تو اس میں جو ایک اور واقعہ مجھے بہت ہی یعنی کہ جس نے مجھے میرا ایمان تازہ کیا, وہ ایک عمران قادری صاحب ہیں, 58 سال ان کی عمر ہے, اور یہ بھی اسی جڑاوالا کی لوکیلٹی سے ان کا تعلق ہے. اور انہوں نے AFP کو جو ایک بڑا معتبر ادارہ ہے اسے بتایا کہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو وہ باہر نکلے اپنے گھر سے کہ کیا ہو رہا ہے یہ دیکھوں تو صحیح. تو انہوں نے کہا کہ 2 خواتین بھاگتی ہوئی آ رہی تھی, اور ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آ رہی ہیں, اور ان کے پیچھے کافی دور کچھ لوگ تھے, اور چیزیں بڑی مشکل میں تھی اور خطرناک صورتحال تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 منٹ نہیں لگایا اور اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھول دیے, اپنی فیملی کے ساتھ انہیں جگہ دی, ان کی حفاظت کی, انہیں کھلایا پلایا, انہیں امن اور سکون سے اپنے گھر میں ٹھہرایا, رات رکنے کے لیے جگہ دی, انہیں بالکل یہ محسوس نہیں کروایا کہ خدا نخواستہ کوئی اور مسئلہ یا کوئی اور پریشانی ہے, یا ان کی وجہ سے انہیں کوئی پریشانی جھیلنی پڑ سکتی ہے. تو ایسے جو لوگ ہیں, عمران قادری ہو گئے, یا آپ کہہ لیں ارسلان عابد صاحب ہو گئے, یا پاسٹر بھٹی کے ساتھ جو دوسرے طارق رسول صاحب ہو گئے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, جن کو داد دینی چاہیے, جن کا نام لے کر ان کو جو ہے وہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ ایسے لوگ بھی اس وقت بھی موجود ہیں کہ جب سب جلانے گھرانے میں لگے ہوئے تھے, جب سب جو ہے مارنے مرانے میں لگے ہوئے تھے, لوٹ مار مچائی ہوئی تھی, اس وقت ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے کرسچن کو یعنی کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کو ایک انسان سمجھا, اپنا بہن بھائی سمجھا, اپنا عزیز و اقارب سمجھا, اپنے دوست کی طرح سمجھا, ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے, ان کے لیے اپنے دسترخوان بچھائے, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھا, اللہ کے بعد اپنے حفظ و امان میں رکھا کہ وہ ان لوگوں سے کہ جو واللہ عالم کن لوگوں کی باتوں میں آ کر اور کس طرح جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے نام پر جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ لوٹ مار اور قتل و غارت گری کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ان لوگوں کو روز آخر جو ہے وہ یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا, اے اللہ تیرے نام پہ کیا.
لیکن واللہ عالم وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ ہم اس کام کو کرنے میں کیسے ٹھیک تھے۔ میں بار بار جو یہ لٹنے اور یہ ساری چیزوں کی بات کر رہا ہوں، تو یہ واقعات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں بے شمار، کہ جو وہاں کے لوگ ہیں، جو لوکل جن کے گھر لٹے یا جن کے مال و اسباب لٹے، اس میں انہوں نے بتایا کہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ کوئی ایل سی ڈی اٹھا کر لے گیا، کسی نے فریج جلا دیا، کسی نے کہا کہ ہمارے گھر گندم کے دانے بوریوں میں پڑے ہوئے تھے، وہ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ مارنے مرانے آئے ہیں اللہ رسول کے نام پر، اور ایک دوسرے فیتھ کے لوگوں کو جو ہے وہ اتنی اذیت اور تکلیف پہنچا رہے ہیں، انہیں اس دوران بھی یہ پورا احساس ہے کہ سونا چاندی زیور کہیں پڑا ہوا ہے تو وہ نکالو، الماریاں کھول کے تلاشیاں لو، گھر کے اندر جہاں جہاں جو چیز ویلیوبل لگتی ہے اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کس قسم کا جو ہے آپ کا ایمان ہے، کس قسم کی آپ کی سوچ ہے، کس قسم کی آپ کی تربیت ہے، یا کس قسم کے آپ کے جو ہے سمجھانے بجھانے والے ہیں۔ یہ آج کے مسلمان کو بھی سوچنا ہوگا، جیسے کہ یہ کچھ مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں جڑاں سے، کہ جنہوں نے وقت آزادی، یعنی کہ جو ہمارا انڈیپینڈنس کا وقت تھا جب ہجرت ہوئی، بارڈر کے آر پار لوگ گئے، لوگوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے بھی دوسروں کو جو ہے بچایا، ان کی مدد کی۔ ایسے یہاں پر بھی لوگ موجود ہیں، ان کی تعداد کم ہو سکتی ہے، وہ تھوڑے ہو سکتے ہیں، شاید یہ بات سننے سے کچھ لوگوں کا حوصلہ بڑھے، یہ باتیں جاننے سے کچھ لوگوں کا حوصلہ بڑھے، یہ واقعات سننے کے بعد کچھ لوگوں کی ایمان کی حرارت جو ہے وہ زندہ ہو، اور وہ آئندہ ایسے واقعات کو زور بازو سے روک دیں، زبان سے روک دیں، یا ایک کمیونٹی کے طور پر اکٹھے ہو کر سیسا پلائی دیوار بن جائیں۔ کوئی کسی کی جان مال عزت آبرو کی طرف ہاتھ بڑھائے تو ایک مسلمان کو کسی بھی صورت اس کی مدد کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسا ہمارا مذہب نہیں سکھاتا، ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔ ہمارا دین ہمیں بہت اچھی تعلیمات دیتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی، اچھے طریقے سے حسن سلوک کی، حقوق العباد کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے۔ اللہ اپنے تو حقوق، شاید جو حقوق اللہ ہیں وہ معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کے بارے میں اس نے کہہ دیا ہے کہ جن کے حقوق تم نے وائلیٹ کیے ہیں، خراب کیے ہیں، چھینے ہیں، یا ان کے اوپر ظلم و زیادتی کیا ہے، وہ جب تک معاف نہیں کریں گے تو رب تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ میں یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دل بہت دکھا جڑاں میں جو واقعات دیکھے اور سنے، لیکن میرا پھر بھی یہ دل تھا کہ شاید اس میں سے کوئی پازیٹیو چیزیں آئیں، اور ڈان اخبار نے بھی یہ چھاپی ہیں، آج کے اخبار میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری جگہوں پر سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ کچھ اپنے جان پہچان والے بھی تھے، ان سے پوچھا کہ یار کچھ ایسی چیزیں بتائیں کہ جو اچھی بھی ہوں، پازیٹیو بھی ہوں، تو یہ چیزیں میرے سامنے آئیں اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں ایسے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان سے بچنے کی، اور کبھی اگر ایسا ہو تو ہمیں زور بازو سے یا زبان سے انہیں روکنے کی بھی جو ہے ہمت اور طاقت دے۔ آمین۔ اور اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔